बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें मेरे पास। पहली खबर, बनी गाला में इमरान खान की जनरल से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर क्या पैगाम भेजा गया और क्या बात की गई है, इससे प्रोग्राम में पर्दा उठाएंगे। और फिर आज इमरान खान ने राजा साहब पहली मर्तबा न्यूट्रल्स के मुतल्लिक हसास नोयत का बराह रास्त कुछ इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात क्या हैं और इनकी नोयत क्या है और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर एक खबर राजा साहब मेरे पास लंदन से भी है, जहां पर नून लीग की क्यादत ने शहबाज स्पीड को कोई पैगाम दिया। ये पैगाम क्या है और काबीना में क्या फैसले हुए, इससे भी मैं पर्दा उठाऊंगा। और फिर आखिर में थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। जो हमारी खबरें थी वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। अब ये अलर्ट जारी किया गया और अब खान साहब की जो जान को खतरा है और कौन लोग हैं जो खान साहब के खिलाफ ये इकदामात और इस किस्म की जो साजिशें हैं, इसके ताने बाने कहां पर मिलते हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके जो अहम निकात हैं वो मैं अपने सुनने वालों के सामने रख दूं और फिर जो बुनियादी जो सवाल उठाया गया न्यूट्रल्स के हवाले से, जो एक हसास नोयत का बराह रास्त पहली मर्तबा पैगाम दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। राजा साहब, नैब तरामीम को इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं कि 26 साल पहले कहा था कि जिस कौम में करप्शन होगी वो तरक्की नहीं कर सकती। करप्शन किसी भी निजाम की जड़ों को खोखला कर देती है। इंसाफ के कानून के बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और 26 साल पहले कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ बनाई। जिस मुल्क में एक तबका कानून से ऊपर हो तो वो तबाह हो जाते हैं। और आपको याद होगा कि गरीब के लिए कानून कुछ और, अमीर के लिए कानून कुछ और, ये इससे पहले भी खान साहब बात कर चुके हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा नैब के कवानीन के हवाले से कि कानून में तरमीम पर आला अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामले का नोटिस लेगी। असेंबली में नैब तरमीम करके मुल्क का मजाक उड़ाया गया। जिन लोगों ने नैब कानून पास किया वो इंतहाई बेशर्म हैं, उन्हें बेशर्मी पर जेल में डालना चाहिए। एक तबका कानून से ऊपर हो तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं लाते तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और ऐसा ये बात यहां पे खत्म नहीं होती। खुर्रम दस्तगीर का नाम आज खान साहब ने दोबारा लिया और इस पर जो मुतालबा किया गया है वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 100 नए जजेस लगाकर सबको जेल में डालने वाला था। खुर्रम दस्तगीर ने ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की अदालतें आजाद नहीं हैं। और फिर यह भी कहा कि मुल्क में फर्द वाहिद के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती। नई तरमीम के मुताबिक किसी की आमदन से जायद जायदाद है तो नैब को साबित करना होगा कि उन्होंने तरमीम की जाली अकाउंट्स में पैसा जायज आया या नाजायज। अब ये नैब ने साबित करना है, जिसका मतलब राय साहब ये हुआ कि जरदारी साहब और मरीम नवाज और नवाज शरीफ से अब कोई नहीं पूछेगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी और मरीम नवाजी बच जाएंगे। आसिफ जरदारी का अरबों रुपया जाली अकाउंट से उन्होंने जो तरमीम की, इससे आमदन से जायद असासों वाले सारे बच जाएंगे। तरमीम की है कि बाहर से आने वाली मालूमात तस्लीम ही नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को एक क्लीन चिट दे दी गई और अब नैब भी राना सनाउल्लाह के नीचे आ जाएगी। राजा साहब, ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? ये एक साजिश नहीं बल्कि ये मेगा साजिश है। साजिश प्लस प्लस है जो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ की गई। लेकिन राजा साहब, ये पहली मर्तबा इमरान खान ने जो न्यूट्रल्स के हवाले से हसास नोयत की जो पहली बार इंकशाफ बराह रास्त किया है, मैं चाहूंगा कि इस पे बात हो कि क्या इंकशाफ किया गया है न्यूट्रल्स के हवाले से। हाशमी साहब, जो 3 खबरें आपने पढ़ी हैं जिनमें आपने बताया है कि नैब कवानीन में तरमीम की जा रही हैं और अब खान साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और नैब असल में अब हुकूमत के ज़ेरे असर एक इदारा बन गया है। इसी तरह जो 1100 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के थे, वो अब हजम कर लेगा ये करप्ट माफिया। लेकिन इन 3 खबरों के अंदर न्यूट्रल्स के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब ने खबर दी है बिटवीन दी लाइंस, उस खबर को जानना, परखना, समझना और समझाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि खान साहब ने बड़ा टेक्निकली पहले यह बताया कि ये जो करप्ट टोला आया है इसने अपने 2 महीने के अंदर क्या क्या गैर कानूनी इकदाम किए हैं। मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए अगला इलेक्शन होना था
اس ترمیم کو ختم کیا گیا. پھر اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کا جو حق تھا، جو ان کو ملنا چاہیے تھا، جو خان صاحب نے دیا تھا، اس کو ختم کیا گیا. پھر نیب کے قوانین میں ایسی ترامیم کی گئیں کہ میاں نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری سمیت جتنے کرپٹ عناصر ہیں ان کو NRO مل جائے. اور نیب کو اصل میں رانا ثناء اللہ کے زیر اثر کر دیا گیا، جو خود نیب کے مجرم تھے. یعنی یہ کتنا بڑا پاکستان کی قوم کے اوپر ظلم ہے کہ رانا ثناء اللہ نیب کے مجرم تھے، نیب ان کو طلب کرتا رہا. اور ہاشمی صاحب، اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ پر نیب کا ایک الگ کیس تھا اور ANF کا ایک الگ کیس تھا. جو ڈرگ کیس تھا وہ ANF نے ڈالا تھا. ANF فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور اب فوج کے متعلق یہ تاثر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ تاثر ہے جو خان صاحب بار بار کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے. تو اب وہی رانا ثناء اللہ جن کے اوپر فوج نے کیس بنایا تھا، ANF نے کیس بنایا تھا، وہ وزیر داخلہ بھی بن گئے. اور نیب نے جو کیس بنایا تھا رانا ثناء اللہ پر، وہی نیب اب رانا ثناء اللہ کے ماتحت کام کرے گا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی اندھیر نگری ہے کہ جو مجرم ہیں ان کے کیسز کا فیصلہ خود مجرم جج بن کر کرے گا. تو یہ ہو رہا ہے پاکستان میں اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد. لیکن ہاشمی صاحب، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ بیان کی ہے اصل میں خان صاحب نے، جب انہوں نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا. کیونکہ یہ جو خان صاحب کی کانفرنس تھی، اس کے اندر بہت سے لوگوں نے ایک جو کلپ تھا کچھ 24-25 سیکنڈ کا، اس کو اگنور کر دیا. حالانکہ خان صاحب نے یہ جو 24-25 سیکنڈ کا کلپ تھا جو بالکل آخر میں انہوں نے بات کی، یہ انہوں نے سوچ سمجھ کر، یعنی اس کی سیکوینس ایسی بنائی اپنی کانفرنس کی کہ پہلے انہوں نے 20 منٹ کے قریب یہ بتایا کہ 2 مہینے کے اندر اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا، پیٹرول کی پرائسز کس طرح سے بڑھی، غریب کی آمدن کس طریقے سے 66% تک کم ہو گئی، آپ کی لوور کلاس مکمل طور پر کچلی گئی، بجلی کی قیمتیں کتنی زیادہ بڑھ گئی. 20 منٹ کے اندر ساری لاقانونیت کے متعلق بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ لاقانونیت ہو کیوں رہی ہے، کس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اس میں خان صاحب نے جو 24 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس 24 سیکنڈ کے کلپ میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہمیشہ ٹیشو کے طور پر استعمال کیا، ٹیشو پیپر کے طور پر. ہماری 80,000 جانیں بھی گئیں پاکستانیوں کی، ایک مرتبہ بھی امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا. لیکن اس کے بعد وہ نیوٹرلز کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوتے ہیں. اچھا، جب وہ 80,000 جانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ 80,000 جانیں پاکستان کی گئیں امریکی جنگ میں، تو اصل میں اس وقت بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ پرویز مشرف آرمی چیف تھے، پرویز مشرف امریکہ کی ایک کال کے اوپر لیٹ گئے تھے، اور پرویز مشرف کی وجہ سے وہ جنگ پاکستان کے اوپر مسلط ہوئی تھی. تو خان صاحب ایک سیکوینس بنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہمیں نقصان ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ امریکی دھمکی کے سامنے ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارا اس وقت کا آرمی چیف مرعوب ہو گیا تھا. اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ، یہ لفظ ہاشمی صاحب اس کے اوپر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کوٹ ان کوٹ کہ یہاں کے لوگ اگر ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو امریکہ کو تو صرف اپنا مفاد عزیز ہے، تو وہ تو ضرور آپ کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرے گا. اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے شہباز شریف کو اور اس کرپٹ ٹولے کو اس قوم پر مسلط کیا ہے. اب آپ ذرا ڈھونڈیں کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہاں کے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ شہباز شریف کو اور اس کرپٹ ٹولے کو ملک پر مسلط کر سکتے ہیں. یعنی خان صاحب کا اشارہ کوئی آصف علی زرداری کی جانب تو نہیں ہو سکتا، وہ تو خود اس کرپٹ ٹولے کا حصہ ہے، وہ خود تو اس قوم پر مسلط نہیں ہو سکتے تھے. بلاول بھٹو کی جانب تو یہ اشارہ نہیں ہو سکتا، فضل الرحمان کی جانب تو یہ اشارہ نہیں ہو سکتا. فضل الرحمان تو اس سے پہلے
2019 میں جب دھرنا لے کے آئے تھے اسلام آباد میں نومبر میں، اور نومبر میں ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا حتمی فیصلہ ہوا تھا، تو اگر فضل الرحمان کے بس میں ہوتا اس قوم کے اوپر مسلط ہونا تو وہ نومبر 2019 میں ہو جاتے۔ تو خان صاحب نے یہ الفاظ بولے ہیں، اگر وہ 24 سیکنڈ کا آخری کلپ اگر آپ غور سے سنیں اس کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے کرپٹ ٹولے کو مسلط کیا، ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو ظاہر ہے اگر آپ اس کا مطلب سمجھیں تو خان صاحب سیدھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور نیوٹرلز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان کے خلاف جد و جہد جاری رکھوں گا۔ یہ بھی خان صاحب کے الفاظ ہیں، اور خان صاحب نے کہا کہ ٹیشو پیپر کے طور پر آپ نے خود کو امریکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ تھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کا دباؤ قبول کیا، بالکل اسی طرح جیسے پرویز مشرف نے قبول کیا تھا، ہمیں ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جھونک دیا، ہمارا 110 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، 80,000 جانیں چلی گئیں، اور ایک مرتبہ پھر امریکہ کے دباؤ پر میری حکومت تبدیل کی گئی، یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ نیوٹرلز جن کو خان صاحب نیوٹرلز کہتے ہیں، وہ بھی امریکہ کے دباؤ میں آگے، اس کے نتیجے میں میری حکومت گری، اور ایک مرتبہ پھر ملک تباہی سے دوچار ہو گیا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پچھلے 2.5 مہینے کے دوران جو پچھلے 70-75 دن گزرے ہیں، اس کے اندر مہنگائی کا کس قسم کا قہر عوام پر نازل ہوا ہے۔ ہاشمی صاحب 213 روپے سے اوپر چلا گیا ہے ڈالر، سٹاک مارکیٹ آپ کی کولیپس ہو گئی ہے، 7,000 ارب روپے کے آپ کے نئے ٹیکسز لگ گئے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو مہنگی نہ ہو گئی ہو۔ اور جتنے ریلیف پروگرام تھے خان صاحب کے، جتنے ریلیف پروگرام تھے جس میں نیشنل ہیلتھ کارڈ بھی شامل تھا، جس میں احساس پروگرام بھی تھا، ان کے لیے چونکہ اس امپورٹڈ حکومت کے پاس اب پیسے بھی نہیں ہیں اور احساس بھی نہیں ہے، تو ان کے فنڈز بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو اب خان صاحب قوم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری تباہی ہوئی ہے پچھلے 70 دنوں کے دوران، یہ تباہی اصل میں کن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہاں پر خان صاحب اگر آپ سٹریٹ فارورڈ بات کریں تو خان صاحب کا اشارہ ہے نیوٹرلز کی طرف۔ اب چونکہ نیوٹرلز کی جانب اشارہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اداروں سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوجی قیادت سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ اپنے اداروں سے، اپنی فوج سے، اپنی فوجی قیادت سے پیچیدہ قسم کے، تلخ قسم کے سوالات کیے جائیں، اور ایسے سوالات کیے جائیں جن سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو، کسی بھی پاکستانی کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی، خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں، یہ تو ہمیشہ سے پاک فوج کی ڈھال رہے۔ ان کو تو ہاشمی صاحب، یہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں، یہ تانے دیتے تھے، ان کے لیے بہت نامناسب الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یہ 5th جنریشن وار کے سپاہی بنے ہوئے آج خود۔ لیکن اب انہی لوگوں کی جانب سے، عام لوگوں کی جانب سے اداروں سے سوالات ہو رہے ہیں، تو وے آؤٹ بھی پھر خان صاحب بتاتے ہیں۔ خان صاحب یہ نہیں ہے کہ صرف سوالات اٹھاتے ہیں، ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف سوالات نہیں اٹھاتا، وہ آگے کا راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ منزل کی جانب کون سا راستہ جاتا ہے اس راستے کو بھی دکھاتا ہے، اور اگر کوئی بھٹک جائے، قوم بھٹک جائے، ادارے بھٹک جائیں، تو پھر وہ لیڈر بتاتا ہے کہ یہ ہے آپ کا آگے جانے کا راستہ، اور وہ راستہ خان صاحب بار بار بتا رہے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے راہ ہموار کریں۔ اگر آپ حکومتیں گرانے، حکومتیں بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، خود فوجی جو جنرلز ہیں، اسی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ اپنی بریفنگز میں بتاتے رہے ہیں کہ ہمارا سیاست پر اسی لیے اثر و رسوخ رہا ہے پچھلے 75 سال میں، کہ اگر ہم یہ اثر و رسوخ نہ رکھیں تو یہ سیاستدان ملک کو بیچ کر کھا جائیں، یہ ان کا نیریٹو ہے، یعنی یہ میں ان کا نیریٹو بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر جب آپ کا اثر و رسوخ بھی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ملک تباہی کا شکار ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب مکمل طور پر پس گیا ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے، اور آپ کے پاس فائلز موجود ہیں زرداری خاندان کی کرپشن کی، شریف خاندان کی کرپشن کی،
اور آپ ان فائلز کے متعلق صحافیوں کو بتاتے رہے ہیں. میں نے خود بطور صحافی ایسی بریفنگ اٹینڈ کی ہیں فوجی افسران کی جن میں ہمیں بتایا گیا کہ شریف خاندان کتنا کرپٹ ہے, ہمیں بتایا گیا کہ زرداری خاندان کتنا کرپٹ ہے. ایسی بریفنگز میں آپ کو آن ریکارڈ کیمروں کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ایسی بریفنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں فوجی افسران کی جن میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا. تو ساری فائلز بھی موجود ہیں ہماری فوج کے پاس, اور یہ وہی فوج ہے, کوئی فوج بدل تو نہیں گئی. تو اس پوری صورتحال میں وہی جو آزمائے ہوئے کرپٹ ٹولہ تھا اس کو اس قوم پر مسلط کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, تو قوم آپ سے توقع نہیں کرتی کہ اس پوری سچویشن میں جب قوم کے اوپر بدترین مہنگائی کا قہر نازل کر دیا گیا ہے اور آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, آپ صرف اتنا کریں کہ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں. خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ قوم, یہ عوام اس کرپٹ ٹولے کو بھی ووٹ دے دے تو تب بھی میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ چلیں یہ فیصلہ ہماری عوام نے کیا ہے, ہماری قوم نے کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالمی اسٹیبلشمنٹ اپنے وائس رائے یہاں پر بٹھا دے اور 22 کروڑ لوگوں کو اپنا غلام بنا لے. راز صاحب, بنی گالا سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے, یہاں پر کچھ جنرلز کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اندرونی کہانی بھی ہے, تو بتائیں کہ کون سے جنرل سے کیا پیغام لے کر آئے, اور اب یہ اس طرح کی ملاقاتیں ہونا, ان کو رپورٹ ہونا, کیا فرق پڑے گا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, اطلاعات یہ ہیں کہ اس ملاقات کو روکنے کے لیے کوششیں کی گئی تھیں, یہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے. اور جو ریٹائرڈ فوجی افسران یہاں پر خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بنی گالا پہنچے تھے, یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ اس حساس نوعیت کی ملاقات کو روکنے کے لیے کوشش کی گئی تھی اور پیغامات ان کو پہنچائے گئے تھے ان کے اپنے دعوے کے مطابق. ظاہر ہے کہ ان کا اپنا دعویٰ ہے تو ہم اس دعوے کو ہی کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ملاقات نہ کریں. اب جب یہ ملاقات ہوئی ہے ہاشمی صاحب, تو چونکہ ان آفیسرز کا تعلق فوج سے ہے, آرمی سے ہے, تو ان آفیسرز کے قریبی ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے, اسی طرح تحریک انصاف کے کچھ ذرائع سے جو کہ بنی گالا میں اس وقت موجود تھے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان آفیسرز کے ساتھ جب بات چیت کی تو انہوں نے 2 چیزیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں. ایک تو یہ کہ ان کا جو سٹینس ہے, جو نیریٹو ہے, وہ کسی بھی صورت کبھی بھی پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا. یعنی کچھ لوگوں نے تو یہ تاثر بنایا ہوا ہے, کچھ لوگ یہ کیمپین کرتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ فوج بطور ادارہ اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے یہ آمنے سامنے آ جائیں. لیکن ان فوجی افسران نے خود یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ہرگز کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا جو نیریٹو ہے وہ اس قسم کا ہو جس سے فوج کو نقصان پہنچے, اور میں بالکل بھی فوج کے خلاف کیمپین کے لیے اپنے جو کارکن ہیں ان کو نہ تو کہتا ہوں نہ انکریج کرتا ہوں, اور ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ کبھی بھی فوج کے خلاف کوئی بھی نامناسب الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ملکی سلامتی کی ضامن ہے اور پاک فوج کو ہمیشہ متحد رہنا چاہیے, مضبوط رہنا چاہیے, اور فوج کے اندر کسی قسم کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. پھر عمران خان صاحب نے کچھ فوجی افسران کے ساتھ یہ بات بھی کی, یعنی یہ جو پورا ایک رجیم چینج آپریشن تھا جن کے متعلق یہ ریٹائرڈ فوجی افسران پہلے سے مطلب کئی مرتبہ, ایک تو اسلام آباد پریس کلب میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, بلکہ اسلام آباد پریس کلب میں ان کو وہ پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی تھی تو مجبوراً ان کو پریس کلب سے باہر وہ پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی. آپ اندازہ کر لیں کہ ان میں لیفٹیننٹ جنرل کے لیول کے لوگ بھی تھے, لیکن ان کو پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی تھی. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی اور جنرل باجوہ نے 3 ماہ کے اندر الیکشن کرانے کا وعدہ کیا تھا, کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 3 مہینے کے اندر الیکشن کروا دیں گے. اور جنرل باجوہ کو اس وقت احساس بھی تھا کہ ملک کے اندر کس قسم کا ایک انتشار ہے اور کس قسم کی تقسیم ہے. تو اب یہ جو فوجی افسران وہاں پر ملے ہیں, ایک تو ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں
تو ہم ان کو دور کروا سکتے ہیں. لیکن جب ان لوگوں نے یہ آفر کیا خان صاحب کو, تو خان صاحب نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے, کوئی غلط فہمی نہیں ہے, نہ میں فوج کے خلاف ہوں, نہ میں کسی اور کردار کے خلاف ہوں. میرا جو نقطہ نظر ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو ایک امریکی سازش کے تحت رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہوں, اور جب اس کی تحقیقات ہوں گی اور جوڈیشل کمیشن جو بھی اس کے اوپر فیصلہ دے گا وہ پی ٹی آئی بالکل تسلیم کر لے گی, میں بھی تسلیم کر لوں گا. میں چیف جسٹس کو خط لکھ چکا ہوں, صدر پاکستان کو خط لکھ چکا ہوں. میرا صرف اتنا مطالبہ ہے, یعنی صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جب اس سائفر کے اندر تحریک عدم اعتماد جیسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, اس سائفر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. میں وہ سائفر عسکری قیادت کے سامنے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں رکھ چکا ہوں. میں چیف جسٹس کو وہ سائفر بھیج چکا ہوں, میں صدر پاکستان کو وہ سائفر بھیج چکا ہوں, میں شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف کو بھی بھیج چکا ہوں. تو جب سب کو میں وہ سائفر بھیج چکا ہوں, سب اس سائفر کو اب پڑھ چکے ہیں, تو پھر کیا ایسی مجبوری ہے کہ اس سائفر کی تحقیقات نہیں کروائی جاتی؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میری قطعاً کسی بھی صورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فوج سے کسی قسم کی لڑائی ہو. بلکہ ہاشمی صاحب کچھ آفیسر نے تو یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں اور میری پارٹی تو فوج کی ڈھال ہے, اور کچھ آفیسر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو خان صاحب کا ایسا عزم دیکھا کہ جس طریقے سے ہم فوج کا دفاع کرتے تھے بطور فوجی, جس طرح سے ہم فوج کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے لڑتے تھے, اس سے زیادہ عزم ہم نے ریاست کے لیے اور فوج کے لیے عمران خان صاحب میں دیکھا. تو اس لیے پھر انہوں نے اپنی قیادت سے بھی یہ ریکویسٹ کی, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کیمروں کے سامنے بھی بولے, اور کچھ لوگوں نے ذرائع سے جو خبریں ہیں وہ بتائیں کہ انہوں نے پھر اپنی قیادت سے بھی ریکویسٹ کی کہ اس پوری صورتحال میں جب اس قسم کا ماحول پیدا ہو جائے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر, جس کی پاکستان کے تمام صوبوں میں پریزنس ہے, جو پاکستان کے اندر ایک بائنڈنگ فورس ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, اور اس کا جو مطالبہ ہے بالکل ویلڈ ہے. یہ فوجی افسران خود کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے اور جائز ہے کہ خان صاحب کی حکومت جس طریقے سے گری ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور چونکہ خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے اوپر بڑے سنگین سوالات ہیں, اور پھر اس امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے پر بھی بڑے سنگین سوالات ہیں, اس لیے انہوں نے اپنی فوجی قیادت سے بھی کہا کہ یہ جو ایک انتشار کا ماحول ہے, اس انتشار کے ماحول کو ختم کروانے کے لیے خدارہ اگلے الیکشن کی جانب جائیں اور اس ملک کے اندر الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں. راج صاحب, یہ ملاقاتیں نہیں رکیں گی. جب نواز شریف بھرے مجمع میں پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں, یہ تو پھر ملانے کے لیے اور ایک پیغام لے کر جاتے ہیں, تو یہ ملاقاتیں کوئی نہیں روک سکتا, چاہے وہ حاضر سروس جنرلز ہوں یا پھر دوسرے جنرلز ہوں جو ریٹائرڈ ہو چکے. جس نے ملنا ہے, جس کے دل میں سچ بات کہنے کا حوصلہ ہے, تو وہ کہے گا, ہر پلیٹ فارم پہ کہے گا. جی ہاشمی صاحب, ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں, میاں نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ لندن سے سنا ہے کہ کوئی بڑی خبر آ رہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے پچھلے 2 ماہ میں یہ امپورٹڈ حکومت معیشت کے فرنٹ پر فیل ہوئی ہے, اور جس طریقے سے اس امپورٹڈ حکومت کو اب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو سنا یہ ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لندن میں بھی بڑا پینک ہے, کوئی ٹیم میں تبدیلیوں کی بات بھی کی جا رہی ہے. یہ بھی سنا ہے کہ میاں نواز شریف برہم بھی بڑے ہیں اور مشاورت بھی کی جا رہی ہے, اور یہ بھی پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں اس آگ میں دھکا کس نے دیا, تو کس قسم کی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, اور کس کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور اصل میں کس کو لانے کی بات کی جا رہی ہے. کیونکہ اسحاق ڈار تو ہماری اطلاع کے مطابق ابھی امیڈیٹلی فوراً واپس بھی نہیں آ سکتے, اور دوسرا ہاشمی صاحب, اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ہماری اطلاعات کے مطابق, اور ایک بریفنگ بھی ہم نے ایسی اٹینڈ کر رکھی ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ نے اسحاق ڈار اور اسحاق ڈار کی پرفارمنس پر بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا, اور یہاں تک کہ جو سابق ڈی جی ISPR جنرل آصف غفور ہیں, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ معیشت کو کینسر تھا, اور اسحاق ڈار معیشت کو پیناڈول کی گولیاں کھلا رہے تھے.
یعنی ایک مصنوعی طریقے سے کچھ عرصے کے لیے معیشت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب کیا اطلاعات آ رہی ہیں اسحاق ڈار کے حوالے سے اور معاشی ٹیم میں تبدیلیوں کے حوالے سے؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ویور جی آج کا ہمارا شو تھا. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.